नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। सिरात मुस्तकीम कोर्स सबक नंबर 3। आज के सबक में भी इंशाअल्लाह 5 बातें बयान होंगी। कुरान मजीद की आयत, हदीस मुबारक, अकीदा, मसला और दुआ। आइए स्टार्ट लेते हैं। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तर्जुमा: तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं जो तमाम जहानों का रब है, जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है, क़यामत के दिन का मालिक है। हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझ ही से मदद चाहते हैं। कुरान करीम की इन आयात में अल्लाह ताला ने अपना तारुफ फरमाया है। तारुफ में सबसे पहली चीज़ ये कि अल्लाह ताला ही तमाम तारीफ़ों के लायक है। तारीफ़ उसकी की जाती है जिसमें उम्दा सिफ़ात मौजूद हों, और वो उम्दा सिफ़ात क्या हैं? नंबर 1, अल्लाह ताला तमाम जहानों का रब है। रब किसे कहते हैं? रब कहते हैं जो, यूं समझे, मैं मिसाल के लिए समझाता हूँ, ज़ीरो से किसी को स्टार्ट ले, ज़ीरो से उसकी परवरिश करे, ज़ीरो से उसकी जो है वो तरबियत करे और उसको 100 तक पहुँचा दे। तो अल्लाह ताला दुनिया में जितनी भी मखलूक़ात हैं उनको आप देख लीजिए, बिल्कुल स्टार्ट से अल्लाह ताला उनको तरबियत करते हैं, उनकी परवरिश करते हैं और अल्लाह ताला उनको एंड तक ले जाते हैं। इसी तरह अर्रहमानिर रहीम, अल्लाह ताला बहुत बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अर्रहमान, इसका मतलब है कि ये रहमान ऐसा है कि जो मुसलमान को भी देता है और काफिर को भी देता है, जो बड़े को भी देता है, छोटे को भी। रहमान यानी जिसकी रहमत आम हो, हर एक पर निछावर करता हो, और रहीम जिसकी रहमत ताम और कामिल हो। और रहीम का मतलब कि क़यामत का दिन अल्लाह ताला जब रहम फरमाएंगे तो मोमिनीन पर रहम करेंगे। जो लोग काफिर हैं, अल्लाह ताला को नहीं मानते, खुदा ताला का इनकार करते हैं, वो अल्लाह की रहमत से महरूम रहेंगे। तो रहमान इसीलिए कहते हैं रहमान फिल दुनिया रहीमुन फिल आखिरा। दुनिया में रहमान है, मुस्लिम काफिर सबको देता है, और रहीमुन फिल आखिरा, आखिरत में रहम व करम सिर्फ मुस्लिम और मोमिन पर होगा। मालिक यौमिद्दीन, क़यामत के दिन का मालिक है। मालिक उसको कहते हैं कि जो जिसके इख्तियारात बहुत ज़्यादा हों। हज़रत उस्ताद मोहतरम मुतकल्लिम इस्लाम मौलाना मोहम्मद इलियास गुमन साहब दामत बरकातुहुम फरमाते हैं, एक होता है मालिक और एक होता है जज। मालिक ये किसी कानून का पाबंद नहीं होता, और जज ये कायदे और कवानीन का पाबंद होता है। अल्लाह ताला क़यामत के दिन के मालिक हैं। अल्लाह के दरबार में जो आए, अल्लाह कायदों के पाबंद नहीं, अल्लाह चाहेंगे तो माफ़ फरमा देंगे। इसलिए हमें अल्लाह ताला से रहमत की उम्मीद रखनी चाहिए। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हम तेरी ही मदद करते हैं और तुझ ही से, हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझ ही से मदद चाहते हैं। मोमिन होना ही ये चाहिए, इबादत भी खुदा की करे और मदद भी अल्लाह से मांगे। अगर अल्लाह को छोड़कर हमने औरों के दर पर मदद लेना चाहिए तो फिर इंसान दुनिया में भी तबाह होता है, आखिरत में भी तबाह होता है। अल्लाह ताला अपनी सिफात का हमें दिल में इस्तेहज़ार करने की तौफीक अता फरमाए। नंबर 2, हदीस मुबारक। इमाम बैहकी रहमहुल्लाह ने अपनी किताब शुअबुल ईमान में जिक्र किया, वॉल्यूम नंबर 2, पेज नंबर 240। अन अबी दर्दा रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मन हाफ़िज़ अला उम्मती 40 हदीसन फ़ी अम्रि दीनिहा बअसहुल्लाहु फ़क़ीहन व कुन्तु लहु यौमल क़ियामति शाफ़िअन व शहीदा। हज़रत अबू दर्दा रज़ियल्लाहु अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स मेरी उम्मत के दीनी उमूर के मुतालिक 40 हदीसें याद करेगा, अल्लाह ताला उसको फ़क़ीह बनाकर उठाएंगे और मैं क़यामत के दिन उसके लिए सिफारिश करूँगा और उसके हक़ में गवाही दूँगा। इस हदीस मुबारक से हमें ये बात समझ आती है
کہ وہ انسان بہت زیادہ خوش قسمت ہے کہ جو شخص اللہ کے نبی کے 40 فرامین کو یاد کرتا ہے، 40 حدیثوں کو یاد کرتا ہے۔ ہمارا یہ جو صراط مستقیم کورس ہے یہ بھی 40 اسباق ہیں، ہر سبق میں ایک حدیث مبارک ہے، تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم بھی ان احادیث کو یاد کرتے رہیں۔ جب ہمارا 40واں سبق ختم ہو، یہ 40 احادیث آپ کو یاد ہوں، تو دیکھیں کتنی بڑی خوش قسمتی ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی ہماری شفاعت بھی کریں گے، ہمارے حق میں ایمان کی گواہی بھی دیں گے، اور ہمارا جو حشر ہوگا اور حساب کتاب ہوگا ان علماء کے ساتھ ہوگا جو فقیہ اور بہت بڑے علماء ہیں۔ نمبر 3، عقیدہ۔ عقیدہ عموم قدرت اور تقدیر باری تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت عام ہے، اس کو اچھی طرح ذہن میں رکھ لیں۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت عام یعنی اللہ تعالیٰ اپنے کیے ہوئے فیصلوں کے تبدیل کرنے پر قادر ہیں، اگرچہ وہ اپنے فیصلوں کو بدلتے نہیں۔ مثلا اللہ تعالیٰ نے ایک بندے کے بارے میں فیصلہ کر دیا کہ میں نے اس کو جہنم میں ڈالنا ہے۔ اب آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر چاہیں کہ اس کو جہنم سے اٹھا کر جنت میں داخل فرما دے تو کیا اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے؟ تو ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اس پر قادر ہیں، اگرچہ اللہ تعالیٰ اپنے اختیار سے ایسا کریں گے نہیں، لیکن قادر ضرور ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ کی قدرت کو ہم مانتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی قدرت کے عام ہونے کے قائل ہیں۔ اسے علماء کی زبان میں کہتے ہیں عموم قدرت، اللہ کی قدرت عام ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی قدرت عام کیسے ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ کہہ دیتے اللہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ اب اللہ نے کسی کو جہنم میں ڈالا، کسی کو جنت میں داخل فرمایا، تو اب اللہ تعالیٰ فیصلہ بدلنا چاہیں اللہ بدل سکتے ہیں کیونکہ قادر ہیں، لیکن بدلیں گے نہیں، اور نہ بدلنا بھی اپنے اختیار سے ہوگا۔ یہ ہے عموم قدرت باری تعالیٰ۔ تقدیر باری تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کی تقدیر کیا ہے، اس کو بڑی اچھی طریقے سے سمجھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں تھا کہ میں ایک بندے کو اختیار دوں گا اور بندہ اپنے اختیار سے ایک کام کرے گا، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے اختیار سے، اللہ کو جو علم تھا کہ میں ایک بندے کو اختیار دیا اور اس نے اپنے اختیار سے فلاں کام کیا، تو یہ ہے علم باری تعالیٰ۔ پھر اللہ تعالیٰ کو چونکہ علم ہے کہ فلاں بندے نے اپنے اختیار سے یہ کرنا ہے، تو اللہ تعالیٰ پھر اس کو لکھ لیتے ہیں کہ یہ ایسے ہوگا، اس کو کہتے ہیں امر باری تعالیٰ۔ اب وہ بندہ یہ کام کر لیتا ہے تو اس کا وہ کام کر لینا اللہ تعالیٰ کے علم کے بھی مطابق ہوا، کیونکہ اللہ کو علم تھا کہ اختیار سے کرے گا، اور اللہ تعالیٰ کے لکھے ہوئے امر کے بھی مطابق تھا کہ اس نے ایسا کام کرنا ہے، اور واقعی اس نے کر لیا۔ اب تقدیر کا معنی یہ ہوا کہ تقدیر علم الہی پلس امر الہی کا نام ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے علم میں تھا کہ اس کو اختیار دوں گا یہ کام کرے گا، تو واقعی اس نے کیا۔ اللہ کو علم تھا تو اللہ نے لکھ دیا، تو یہ کام اللہ تعالیٰ کے لکھے کے مطابق بھی ہوا۔ اس لیے تقدیر علم الہی پلس امر الہی دونوں کا نام ہے۔ دنیا میں جو بھی کام ہوگا وہ تقدیر سے پرے نہیں ہو سکتا، تقدیر سے ماورا نہیں ہو سکتا، تقدیر سے ابو نہیں ہو سکتا کہ اللہ لکھے کچھ اور وہ کام کچھ نہ ہو، ایسا نہیں ہے۔ دنیا میں جو کچھ بھی ہوتا ہے خدا تعالیٰ کے امر کے مطابق ہوتا ہے۔ اس موقع پر میں ایک بات عرض کرتا چلوں، اگر کسی نے مسئلہ تقدیر پر وافی اور شافی گفتگو سننی ہو تو استاذ محترم حضرت متکلم اسلام مولانا محمد الیاس محمد صاحب دامت برکاتہم، آپ نے عقیدہ کی کتاب ہے عقیدۃ الطحاویہ، اس کا درس دیا ہے، اس میں مفصلاً تفصیل کے ساتھ اور فل ڈیٹیل کے ساتھ اس مسئلہ کو پیش کیا ہے۔ تو جو شخص آپ دوستوں میں سے اس کو سننا چاہتا ہو تو ہماری ویب سائٹ ahnafmedia.com اس پر سن سکتا ہے۔ وہاں پر استاد جی کے ٹوٹل جو دروس ہیں عقیدۃ طحاویہ کے حوالے سے وہاں پر موجود ہیں، آپ ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ نمبر 4 مسئلہ جھوٹے پانی کا حکم۔ ایک بندہ مثال کے طور پر، یہ پانی ہے، میں نے اب پانی پیا،
جب پانی پی لیں تو باقی جو پانی بچ جاتا ہے اس کو کہتے ہیں جھوٹا پانی۔ اب جھوٹے پانی کا کیا حکم ہے اس کے بارے میں سمجھ لیجئے۔ جو حکم جاندار کے گوشت کا ہے وہی حکم اس کے پسینے، اس کے لعاب اور اس کے جھوٹے پانی کا ہے۔ یہ عام حکم ہو گیا۔ اب اس میں سے کچھ خاص چیزیں ہیں جو آپ کو بیان کی جا رہی ہیں۔ نمبر 1، اب دیکھیں انسان کا گوشت اب کوئی کھاتا نہیں ہے، گوشت عام ہم اب گوشت کو دیکھتے ہیں، یہ گوشت ہمارا پاک ہے، ہم اس سے نماز پڑھتے ہیں، کسی کو ہم ہاتھ ملاتے ہیں، قرآن مجید ہاتھ میں لیتے ہیں، گوشت پاک ہے تو ہمارا جھوٹا بھی پاک ہوگا۔ اب کچھ مسائل ہیں جو ایک ایک کر کے ہم بیان کریں۔ نمبر 1، انسان اور گھوڑے کا پسینہ، لعاب اور جھوٹا پاک ہے۔ گھوڑے کی پشت پر انسان سواری کرتا ہے، گھوڑے کو پسینہ بھی آتا ہے لیکن کوئی بھی کپڑوں کے ناپاک ہونے کا قائل نہیں ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ گھوڑے کا پسینہ پاک ہے۔ اگرچہ گھوڑے کا گوشت نہیں کھاتے، انسان کا گوشت نہیں کھاتے، لیکن ان کا پسینہ پاک ہے۔ لعاب بھی پاک ہے اور جھوٹا بھی پاک ہے۔ نمبر 2، بلی کا جھوٹا پاک تو ہے لیکن اس سے پاکی حاصل کرنا یہ مکروہ تنزیہی ہے۔ مکروہ تنزیہی ہم شروع کے مقدمہ اور جو پریفیس تھا وہاں پر ہم بیان کر چکے۔ نمبر 3، چوہا، سانپ اور چھپکلی ان کا جو جھوٹا ہے یہ مکروہ ہے۔ نمبر 4، گدھے اور خچر کا جھوٹا مشکوک ہے، یعنی پاک تو ہے لیکن یہ شک ہے کہ اس سے طہارت حاصل ہوئی بھی ہے یا طہارت حاصل نہیں بھی ہوئی، شک ہے۔ اس لیے اگر ایک بندے کے پاس ایسا پانی ہے کہ جس میں سے گدھے نے یا خچر نے پی لیا، اس کے علاوہ اور کوئی پانی نہیں ہے، اب وہ پاکی حاصل کرنا چاہتا، اب کیا کرے؟ یہ پانی تو مشکوک ہو گیا، تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ اس سے وضو تو کر لے، لیکن جو کہ مشکوک ہے اس لیے ساتھ تیمم بھی کر لے۔ نمبر 5، آج کی دعا۔ آدمی بیت الخلاء میں جب داخل ہونے لگے تو یہ دعا پڑھے، بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ امام طبرانی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب دعا میں اس کو ذکر کیا ہے۔ اس کا معنی اللہ کے نام کے ساتھ، اے اللہ میں شریر جنوں اور شریر جنیوں سے آپ کی پناہ مانگتا ہوں۔ آج کی 5ویں بات پر ہمارے درس کا اختتام ہوتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔